الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المكي المدني القرشي الهاشمي أبطه التهام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صلوات برکات. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید خورشید حسین ابن سید کلب حسین عابدہ بیگم مرحومہ بنت شیخ جعفر حسین مرحوم اور من جملہ مومن و مومنات کی ارواح کو ارسال فرما. صلوات پڑھے بر محمد. محترم و معزز سامعین کرام، آج اس سلسلہ مجالس کی آخری نشست ہے. یقیناً جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا یہ وہ موضوع ہے جس پر انسان پوری زندگی گفتگو کرے تو کوئی نہ کوئی کامیابی کا گوشہ ملتا چلا جائے گا. لیکن ایک مجلس کی لمٹ ہے، محدود وقت ہے، اسی اعتبار سے جو گفتگو اب تک پیش کی، پہلا مرحلہ یہاں تک طے ہوا کہ تشخیص دین میں ہم کامیاب ہیں. دوسرا مرحلہ تشخیص مذہب میں ہم الحمدللہ کامیاب ہیں. تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ ہم اپنے اس جسم کو کامیاب بنائیں، دنیاوی امور میں بھی اور اخروی امور میں بھی. جب اس جسم کے ذیل میں ہم نے گفتگو کی تو 3 زندگی اور ہمیں نظر آئی. ایک زندگی ایمانی زندگی تھی، دوسری زندگی عملی زندگی تھی، اور تیسری زندگی رشتہ داری اور قرابت والی زندگی تھی. تو کامیاب اور کامران فلاح و بہبودیت کی منزل پر آنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہر زندگی کو کامیاب کرنا پڑے گا. آج آخری کڑی ہے اس سلسلہ مجالس کی. تو کل تک جو گفتگو آپ نے سنی وہ تھی اس جسم سے متعلق کامیابی کے اصول جو قرآن نے دیے.
आमनु और अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। ये 4 उसूल असबाब जो मैंने कल सूरह असर से आपको दिए। आज एक और गुफ्तगू छेड़ रहा हूँ, तवज्जो दरकार है। जिस्म को जब हमने मलहूज़े नज़र रखा तो हमें 3 ज़िंदगी और दिखी, लेकिन अगर आज हम अपने वजूद की तरफ देखें तो हमारा वजूद सिर्फ जिस्म पर मुनहसर नहीं है। हमारे साथ 2 चीज़ें और हैं, तवज्जो चाहता हूँ। सूरह यासीन की आयत है, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे अल्लाह ने हर अज़वाज को, ज़ौज को खल्क़ किया है। वो कौन सी हैं? सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़। तुंबितुल अर्ज़ से मुराद मिट्टी है, यानी ये जिस्म, मिट्टी से मुराद यहाँ जिस्म है। वमिन अनफुसिहिम, जिस्म के अलावा एक चीज़ और अल्लाह ने दी है जिसे नफ्स कहते हैं। वमिम्मा ला यअलमून, एक तीसरी चीज़ है कि जिसका इल्म तुम्हें नहीं है। तो वो तीसरी चीज़ जिसका इल्म नहीं है वो क्या है? तो कुरान की दूसरी आयत ने बढ़कर आवाज़ दी, वयसअलूनका अनिर रूह। ऐ मेरे रसूल, ये लोग आपसे रूह के बारे में कहते हैं कि ये रूह क्या चीज़ है। कुली रूह मिन अम्र रब्बी, कह दो कि ये रूह अम्र इलाही में से है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और इस रूह के बारे में जो तुम्हें इल्म दिया गया है ये बहुत ही कलील इल्म दिया गया है। यानी अब ये पता चला कि आयात इलाही के मुताबिक हम जो जी रहे हैं, हमारे पास एक जिस्म है, एक नफ्स है और एक रूह है। जिस्म का काम क्या होता है? पूरी तफसील कल मैंने बयान की इजमालन। जिस्म का काम है अमल करना, तवज्जो चाहता हूँ। जिस्म का काम है फ़ेल को अंजाम देना। जिस्म का काम है कि कौल को ज़ाहिर करना। जिस्म का काम है इरादे को ज़ाहिर करना। जिस्म का काम है किरदार को ज़ाहिर करना। ये सारे जिस्म के आमाल हैं। दूसरी चीज़ नफ्स। नफ्स का क्या काम है? नफ्स का काम है ख्वाहिशात पैदा करना। ख्वाहिशात में दोनों तरीक़े की ख्वाहिशात होंगी, अच्छी भी होंगी बुरी भी होंगी। फ़ैसला करना अल्लाह ने दोनों नफ्स को दिया है फ़ैसला करने के लिए, अक्ल दी है फ़ैसला करने के लिए, नफ्स अम्मारा भी दिया है, नफ्स लव्वामा भी दिया है। अम्मारा वो है जो गुनाहों की तरफ रग़बत दिलाता है, भड़काता है, उस नफ्स में ख्वाहिशात पैदा करता है। लेकिन लव्वामा वो है जो मलामत करता है और कहता है देखो ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गलत है, ये ख्वाहिश ना पैदा करो, ये काम ना करो, इस किरदार पर ना जाओ, ये चीज़ ना सुनो, वो ना बोलो। ये सारे हुदूद इलाही से खारिज हैं। तो जिस्म का काम अमल करना, रूह का काम क्या है? फ़िक्र करना। जिस्म का काम है अमल करना, नफ्स का काम है ख्वाहिशात पैदा करना, रूह का काम क्या है? फ़िक्र करना। 3 चीज़ें हैं, जिस्म, नफ्स, रूह, तीनों का काम वाज़े हो चुका। अब चले जिस आयत की मैंने तिलावत की है ये जहन में रखिएगा तमहीद। और जो आयत मैंने पेश की है, 3 असबाब खुदा ने इस आयत में भी दिए हैं हमें। और किस तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे आप आयत से और मेरे इस तमहीद से। तो ये तमहीद जहन में रखिएगा, दोबारा मुख्तसर दोहराऊँ कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, जिस्म, नफ्स, रूह। ये क्लियर हो गया। जिस्म का काम है अमल करना, रूह का काम, नफ्स का काम है ख्वाहिशात पैदा करना, और रूह का काम है फ़िक्र करना, कंट्रोल में जिस्म को और नफ्स को रखना। ये 3 काम, 3 चीज़ें जहन नशी कीजिए। अब पलटे आयत की तरफ।
خداوند عالم سورہ لیل میں کئی قسمیں کھانے کے بعد، رات کی قسم، دن کی قسم، کئی قسمیں کھانے کے بعد، یعنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے بعد کہتا ہے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہارے کام، تمہارے افعال طرح طرح کے ہیں، تم کئی طریقے کے فعل کو انجام دیتے ہو، لیکن کیا تمہارے سارے فعل تمہیں کامیابی کی منزل پر لے جائیں گے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا ہمارا ہر عمل ہمیں کامیاب کرے گا؟ کوئی احمق سے احمق انسان ہوگا تو بھی یہی کہے گا کہ ہر عمل ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا، کیونکہ عمل مشترک ہے، صحیح عمل میں بھی غلط عمل میں بھی۔ اس کا مطلب جو صحیح عمل ہوگا، صحیح کام ہوگا، صحیح فعل ہوگا، صحیح قول ہوگا، وہ ہمیں کامیاب و کامران کرے گا۔ لیکن اسی کی طرف قرآن نے ارشاد فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششیں، تمہارے عمل مختلف طریقے کے ہیں، لیکن ہر عمل، ہر کام، ہر قول تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ 3 سبب جو قرآن میں اس آیت میں دیے ہیں اللہ نے، وہ کیا دیے ہیں کامیابی کے؟ پھر فرمایا لیکن تم مختلف افعال تو انجام دے رہے ہو، لیکن ہر فعل سے تم کامیاب نہیں ہوگے۔ 3 فعل میں دیے دیتا ہوں، اس پر عمل کرو۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، پس جس نے عطا کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَاتَّقَىٰ، اور جس نے تقوی اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے حسنات کی، نیکیوں کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا۔ کیسے پتہ چلا کامیاب ہوا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، میں پروردگار تمہارے لیے آسانی اور کامیابی کے دروازے کو وا کر دوں گا۔ کس بنیاد پر؟ اگر تم نے اپنے مختلف افعال کو چھوڑ کر وہ فعل انجام دیا جو میں بتا رہا ہوں، عطا، تقوی، تصدیق حسنہ۔ عزیزان محترم، تقوی کیا چیز ہے؟ عطا کیا چیز ہے؟ تصدیق حسنہ کیا چیز ہے؟ اب مختصر بیان کروں، پھر اپنی ان 3 اصول کو ان 3 اجزاء سے مشترک کریں گے، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تقوی کا کام، تقوی کس چیز میں فائدہ پہنچاتا ہے؟ تقوی ہمارے عمل کو مضبوط کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تقوی ہمارے عمل کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم مختلف اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن اگر ہماری نگاہ میں تقوی الہی ہو تو ہمارا کوئی بھی عمل حدود الہی سے خارج نہیں ہوگا۔ گویا تقوی ہمارے عمل کو مضبوط کرتا ہے۔ آ جائیں عطا کا حکم اللہ نے دیا۔ عطا کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں نفس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے، لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، دنیا بھی لے لو، حکومت بھی لے لو، ثروت بھی لے لو، دوسروں کی پراپرٹی بھی لے لو، دوسروں کا حق بھی لے لو، اپنا بھی حق رکھو، دوسروں کا بھی حق رکھو۔ تو یہ نفس کی خواہشات جو ہیں صرف لینا سکھاتی ہے، لیکن خدا نے حکم دیا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جو لے وہ کامیاب نہیں ہے، جو عطا کرے وہ کامیاب ہے، جو عطا کرے وہ کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی جگہ قرآن میں جب زکوٰۃ کی بات آئی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، آتو کا مطلب یہ نہیں ہوتا زکوٰۃ نکال دو، زکوٰۃ نکالنا کمال نہیں ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف نکال کر رکھ دینا زکوٰۃ کے لیے کافی نہیں ہے، مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ ادائیگی تب ہوگی جب مستحق تک وہ زکوٰۃ پہنچ جائے۔ کیا مطلب؟ قرآن نے کئی جگہ یہ آیت دی ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کیا مطلب؟ جب تم ادا کرو گے، عطا کرو گے، دوسروں کو دو گے، تو وہ جذبہ جو نفس میں خواہشات پیدا ہو رہی ہے، لینے کی، ہڑپ کرنے کی، غصب کرنے کی، وہ خواہشات مرتی چلی جائیں گی۔ دینے کی خواہشات، عطا کرنے کی خواہش، جود و سخا کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ عطا کا حکم ہے۔ تیسری چیز وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ،
نیک چیزوں کی تصدیق کرو. انسان تصدیق کرنے پر آتا ہے. میں نے پچھلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ تصدیق کرنے پر جب آئے تو اپنے دوست کے عیب کی بھی تصدیق کر دیتا ہے. دوست اگر گناہ کر رہا ہے، کیونکہ ہماری دوستی، ہماری رشتہ داری خراب نہ ہو، اس بنیاد پر ہم کیا کہتے ہیں، اس کی جی حضوری میں لگ جاتے ہیں، اس کی چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرنے لگتے ہیں. عزیزان محترم، یہ چاپلوسی اور یہ جی حضوری، اب ایک جملہ میں یہاں کر کہہ دوں کہ اگر ممبر سے بھی کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جو سامعین کی چاپلوسی کے لیے ہو تو یاد رکھے وہ بھی غلط ہے. اور اگر رشتہ داری میں بھی کوئی چاپلوسی کی بات ہو رہی ہو، کیونکہ اگر حق کے خلاف ہے تو خواہ رشتے میں ہو یا دوستی میں ہو یا ممبر سے ہو، ہر اعتبار سے وہ غلط ہے. اور آپ کی ذمہ داری ہے ادب و احترام کے ساتھ اس چیز کو پوچھیں اور اس کو کلیئر کریں کہ اگر آپ نے یہ بات پڑھی ہے تو حضور مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا دلیل ہے اس کی، کیسے پڑھی ہے آپ نے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ذرا وضاحت کر دیجئے. کیونکہ مجلس صرف 1 گھنٹے کو ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے کا نام مجلس نہیں ہے. اگر یہ مجلس کا نام ہوتا تو نبی کریم 1400 سال پہلے یہ نہ کہتے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو، مجلس کو نہیں، مجلس ہم اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ شہرت پا چکی ہے. کیونکہ جہاں مجلس، جہاں عزاداری برپا ہو اسے مجلس کہتے ہیں. عربی لغت میں اسے مجلس تو کہیں گے، لیکن مجلس صرف یہی نہیں ہے. مجلس کہتے ہیں ہر وہ بیٹھنے کی جگہ جہاں پر آپ بیٹھ کر کوئی جلسہ کریں، کوئی گفتگو کریں، اسے مجلس کہتے ہیں. بیٹھی ہوئی جگہ جہاں پر 4 مومن بیٹھ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی خطیب ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ذاکر ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولوی ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہو. 4 مومن بیٹھ کر اگر آپس میں ذکر اہل بیت کر رہے ہیں تو یہ بھی مجلس ہے اور علمی مذاکرہ کر رہے ہیں. میں نے کل یہ گفتگو ہو رہی تھی، بانی مجلس ہمارے جاوید صاحب، پرویز صاحب ہیں، مولا سلامت رکھے انہیں، کہ مجھے موقع دیا ہے کہ کچھ بیان کر سکوں. یہاں یہی بات چل رہی تھی کہ 1 گھنٹے کا جو علمی مذاکرہ ہے آپس میں، علمی گفتگو سے مراد صرف دنیاوی علوم نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں دنیاوی علوم کوئی عیب نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا، دنیاوی علوم کا اگر مقصد غلط ہے تو وہ غلط ہے. حتیٰ علوم میں اہل بیت بھی کوئی غلط مقصد سے حاصل کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اپنی بات کو دلیل دے دوں، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا عالم دین اس بنیاد پر علم حاصل کر رہا ہے کہ وہ عوام میں اپنا روب جما لے، جہنم میں پیچھے کی طرف سے دھکا دے کر دیا جائے گا. وہ عالم دین اگر روب کے لیے کہ میرے علم کے روب سے مانوس ہو جائیں، متاثر ہو جائے عوام، تو وہ جہنم میں دھکا دیا جائے گا وہ عالم دین. عزیزان محترم، تو جب عالم دین کی بات یہ ہے تو پھر جو عوام ہے آپس میں رشتے کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی تو معتبر بنانا ہے. لیکن مشکل کیا ہے، آج رشتہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ موبائل میں پاسورڈ لگنے لگے ہیں. موبائل میں پاسورڈ لگنے لگے ہیں. شوہر کو بیوی پر بھروسہ نہیں ہے، بیوی کو شوہر پر بھروسہ نہیں ہے. کہاں ہے دین، کہاں ہے شریعت، کہاں ہے ایمان؟ کس بات کی یہ پاسورڈ لگ رہے ہیں؟ اگر توجیہ پیش کی جائے، نہیں بچے کے اگر سیف رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور ہے تو غور فرمائیں اپنی زندگی پر کہ وہ عملی زندگی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، نہ اللہ کے معنی سے واقفیت رکھ رہے ہیں، نہ اکبر کے معنی سے واقفیت رکھ رہے ہیں. تو یہ لقلقہ لسانی بن کے رہ جائے گی یہ تکبیر اثر انداز نہیں ہوگی. تو عزیزان محترم، صدقہ بالحسنہ، حسنات کی تصدیق کرو، نیکیوں کی تصدیق کرو. میں نے پہلے دن کہا تھا تصدیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کہہ دے اللہ ایک ہے، ہمارے رسول انبیاء ہمارے 1,24,000 انبیاء ہیں، یا قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ کہہ دینا تصدیق نہیں ہے، یہ ایمان ہے، زبانی ایمان ہے. تصدیق تب ہے جب اس کا اقرار ہو اور اس کے مطابق عمل ہو.
جب اس کے مطابق تو اب 3 چیزیں آئیں آیت میں، عطا، تقوی، تصدیق حسنہ۔ عطا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، اور تقوی کا مطلب ہے کہ انسان کا عمل کنٹرول میں رہتا ہے، اور اس کے بعد تصدیق حسنہ کا مطلب ہے انسان کی فکر اعلیٰ و بالا ہوتی ہے۔ اب عزیزان محترم، کامیابی کے 3 اسباب قرآن نے اس آیت میں، اس سورے میں دیے۔ ان 3 اسباب کو وہ تمہید جو میں نے پہلے پیش کی کہ انسان کے وجود میں 3 چیزوں کا دخل ہے، جسم کا دخل ہے، نفس کا دخل ہے، روح کا دخل ہے۔ ان 3 اسباب کو ان 3 اسباب کے سامنے ملائیں۔ حکم ہوا فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے عطا کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس عطا کو رکھیں نفس کے سامنے۔ اب نفس جتنی بھی خواہشات کرے تم کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کا مطلب جو عطا کرتا ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وَاتَّقَى، تقوی کا حکم دیا، جسم کے سامنے ملا کر رکھے، یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اپنے جسم کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وَصَدَّقَى بِالْحُسْنَى، تصدیق حسنات کرو، اور اس کو لا کر روح کے سامنے رکھے۔ جو تصدیق حسنہ کرتا ہے وہ اپنی روح کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ پورے قرآن کو چھوڑیں، اگر صرف اسی آیات پر عمل کریں تو انسان کا جسم بھی کنٹرول میں ہے، نفس بھی کنٹرول میں ہے، روح بھی کنٹرول میں ہے، اور جس کے نفس اور روح کنٹرول میں ہو اس کے لیے کامیابی کیا معراج ہے، صرف کامیابی نہیں، معراج ہے اس کے لیے، اس کی زندگی معراج پر ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کریں، کامیاب ہو جائیں، لیکن خدا کی قسم نبی کریم اس لیے نہیں آئے تھے کائنات میں کہ وہ لوگوں کو مسلمان بنائیں۔ مسلمان بنانا ان کا مشن نہیں تھا، انسان بنانا مشن تھا، اور لہٰذا جب انسان بنانے کی کوشش کی اور معراج سے واپس آئے اور پوچھا لوگوں نے کہ آپ معراج پر گئے تھے، ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ کہا میں معراج پر گیا تھا، تمہارے لیے معراج لے کر آیا ہوں۔ کہا معراج کیا ہے؟ کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب اگر مسلمان ہے، مومن ہے، خود کو متقی کہہ رہا ہے، لیکن تقوی کی منزل پر نہیں پہنچ رہا ہے، کیونکہ تقوی نماز کا نام نہیں ہے، اسلام کا نام ہے۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا مراحل ہیں، اسلام، ایمان، تقوی، ورع، اطمینان، یہ پورے مراحل ہیں، درجات ہیں انسان کو اللہ کے نزدیک قریب ہونے کے لیے۔ تو اسلام کا حکم ہے نماز، تقوی کا حکم نہیں ہے۔ تقوی تو اس نماز کے بعد کی کیفیت، احساسات جو معراج پر پہنچ رہے ہیں وہ تقوی کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور تقوی کا جو حکم دیا، ایک معنی اور بیان کر دوں، اکثر یہ استعمال ہوتا ہے، تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ مومنوں، میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اپنے والد سے ڈرتے ہیں؟ اپنے بچے ڈرتے ہیں، لیکن جو بزرگ ہیں، جو جوان ہیں، وہ اپنے والد سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ احترام کرتے ہیں۔ اسے ڈر نہیں کہتے۔ ایک ہے عربی میں خوف، ایک ہے خشوع، یعنی جہاں تعظیم کی بو آئے اسے خشوع کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دکھنے میں وہ دونوں ایک ہی طریقے کے لگتے ہیں، خوف یعنی ڈر اور خشوع بھی ڈر، لیکن خوف وہ ہے جو کسی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے انسان کو ہو۔ اللہ اپنے بندے سے کتنا قریب ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کتنا قریب ہے؟ 100 باپ، 1000 باپ بھی اتنے قریب نہیں ہو سکتے جتنا ایک اللہ اس کے منزل کو بڑھاتے چلے جائیں۔ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ شہ رگ کسے کہتے ہیں؟ کٹ جائے روح الگ، نفس الگ، جسم الگ، ختم زندگی، ایک لحظے کی زندگی ختم۔ وہ وہاں پر اگر کوئی ہے تو ہماری زندگی کے بیچ میں کوئی امر ہے تو وہ امر اللہ کا امر ہے، اور ذات خدا ڈرنے کی ذات نہیں ہے۔ یہ غلط ترجمہ تو نہیں کہوں گا میں، لیکن بلاغت سے الگ ہے، ایک فکر کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اگر آمادہ ہیں سننے کے لیے، باوضع بلند صلوات پڑھو۔
تقوی اکثر سنتے آئے نا، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. اللہ کوئی ڈرنے ورنے کی ذات نہیں ہے. حکم قرآن ہمیشہ ہے خضوع اور خشوع کرو. خضوع اور خشوع تعظیم کے ساتھ ہوا کرتی ہے، ڈرنا نہیں ہے اللہ سے. اللہ تو وہ ہے جس سے محبت کرنا ہے. قرآن حکم دے رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کا اتباع کرو، رسول کا اتباع کرو. تو عزیزان محترم، تقوی اسے نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ڈرو. تقوی کہتے ہیں اللہ کی ذات سے نہیں بلکہ ان افعال سے ڈرو جس کی وجہ سے تم تقوی سے اور اللہ سے دور ہو رہے ہو. ڈر دو وجہ سے ہوتا ہے. ڈر کی بنیادی وجہ دو ہے، ایک ہے وہم اور دوسری ہے جدائی. توجہ چاہتا ہوں، ایک ہے وہم، دوسری ہے جدائی. بچے جو ڈرتے ہیں گھر میں اندھیرے میں، کیوں ڈرتے ہیں؟ وہم کی بنیاد پر. ایک وہم ہوتا ہے یہاں پر وہ بھوت ہے فلاں ہے، جو حالانکہ وہ کچھ ہوتا نہیں ایسا، لیکن ایک بچوں کا وہم ہے. اور مشکل یہ ہے کہ یہ وہم بنانے والے بھی ذمہ دار کون ہیں؟ ماں باپ ہیں. کیونکہ بچے کی وجود سے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی چیز ہے. وہ ماں باپ بار بار اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بیٹا بڈھا آ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بھوت آ جائے گا، سو جاؤ یہ اپنے. حالانکہ یہ تربیت کے غلط پہلو میں سے ہے. بچے کی فکر کو، اس کی طاقت کو کمزور کیا جاتا ہے. قطعاً اسے ڈرانے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ جب ایک وہم اس کے دل میں دماغ میں رس بس جائے تو وہ بڑھاپے تک وہ خوف نہیں نکلتا. بے تکی خوف اور بے وجہ کے خوف اس کے اندر موجود رہتے ہیں. پھر وہ خوف کہاں آتا ہے؟ دین میں بھی شامل ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، وہ خوف کیا ہے؟ خوف دو وجہ سے ہے. ایک وہم کی بنیاد پر ہے، مثال بچے کی دی. دوسرا خوف کس بنیاد پر ہے؟ جدائی کی بنیاد پر. ہم دوستوں کی برائی نہیں کرتے، کس خوف سے؟ اسی وجہ سے نا کہ وہ ہم سے دور ہو جائیں گے. ہم اپنے رشتہ داروں سے دور نہ ہونے کی وجہ سے خود کو بھی مار دیتے ہیں. کئی جگہ کئی پہلو ایسے آتے ہیں کہ ہم صحیح ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے جھکنا پڑ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک خوف ہے. کس چیز کا؟ جدائی کا. کہ اگر ہم نے تھوڑی بد کلامی کر دی تو ہم جدا ہو جائیں گے اپنے رشتہ داروں سے. یہ محبت کے تقاضے ہیں عزیزان محترم. اس کا مطلب دو وجہ سے انسان خوف کھاتا ہے. ایک خوف کھاتا ہے وہم کی وجہ سے اور ایک جدائی کی وجہ سے. اللہ کی ذات کے لیے کوئی وہم کا تصور نہیں ہے. لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے. تو ڈر کا تصور وہاں نہیں ہے اللہ کی ذات کے لیے. مسئلہ بنتا ہے کس کے لیے؟ جدائی کا. دعائے کمیل میں مولا فرماتے ہیں پروردگارا یقیناً تو عادل ہے، عدالت کرے گا. اگر تو نے مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا نا، راضی ہے یا علی. نعوذ باللہ یہ تصور نہ کیجیے گا کہ مولا خود کی ذات کے لیے کہہ رہے، وہ معصوم ہے، پوری گفتگو ہے پہلے سے. یہ ہمارے لیے مثال دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ خوف علی کو اس بات کا نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے. خوف اس بات کا ہے پروردگارا اگر تو جہنم میں ڈال بھی دیتا ہے تو ڈال دے، لیکن تیری جدائی کیسے برداشت کرے گا یہ علی؟ خوف جدائی کا ہے. تو جب جدائی کا خوف ہو تب انسان ڈرتا ہے. اللہ کی ذات سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے جدائی کے لیے ڈرنا ہے. جدائی کس بنیاد پر ہوگی؟ آپ نیت کرتے ہیں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. تو یہ وہ کامیابی اور قربت کے اسباب ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہوں گے. لیکن وہیں پر کوئی اگر غیبت کر رہا ہے، چغلخوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے اور طرح طرح کے حرام افعال انجام دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کردار اپنا رہا ہے جو اللہ سے جدائی کے اسباب ہیں. اور جو اللہ سے جدا ہو جائے اس کے لیے کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اللہ سے جڑتے چلے جائیں. جو بولنے کا حکم دیا ہے اس پر ہم وہی قول بولیں، وہی دیکھیں، وہی سنیں. عزیزان محترم،
یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ میں خطاً یہ ترجمہ نہ کیا جائے کہ اللہ سے ڈرو، نہیں، اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ ڈرنا اگر کسی سے ہے تو ان افعال سے ڈرنا ہے، ان کردار و اقوال سے ڈرنا ہے جو ہمیں خدا سے جدا کریں گے، ان سے ڈریں۔ دوسری چیز آئے، عطا کرو۔ کتنا عطا کریں، کیا عطا کریں؟ مولا سے پوچھا گیا، مولا عطا کا حکم ہے، کتنا عطا کریں؟ کہا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تم دوسروں کو دے دو۔ سمیٹ دی عطا کی تاریخ کو، عطا کی تفسیر کو، خیرات و صدقات کی تفسیر کو ایک جملے میں سمیٹ دیا۔ کہا جو تمہیں دیا ہے وہ تم دو۔ یعنی عزیزان محترم، ہم زیادہ سے زیادہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، فقیر آیا اسے دولت دے دو، ختم، عطا ہو گئی۔ نہیں عزیزان محترم، مولا کہہ رہے جو کچھ دیا ہے تم اسے دے دو۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اس طاقت کو راہ خدا میں صرف کرو۔ اللہ نے تمہیں بازو دیے ہیں، اس بازو سے وہ کام لو کہ جو راہ خدا میں قبولیت کا درجہ کس درجے پر پہنچ سکے۔ اللہ نے تمہیں وراثت دی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، ثروت دی ہے، حکومت دی ہے، اللہ نے تمہیں جسم دیا ہے، نفس دیا ہے، روح دی ہے، تو اس طریقے سے تربیت کرو نفس کی، روح کی، جسم کی، کہ تمہیں کامیابی ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس تم پر حاوی ہو جائے۔ عزیزان محترم، امام حسین کے ماننے والوں، امام حسین کے نام پر سینہ پیٹنے والوں، امام حسین کے نام پر اشک بہانے والوں، امام حسین کون تھے؟ امام حسین کے لیے قرآن نے سند دی ہے نفس مطمئنہ، کہ حسین نفس مطمئنہ ہے، تو کم سے کم حسین کے عزادار نفس مطمئنہ کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے تو نفس متیقنہ کی منزل پر تو پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں پر نفس میں یقین ہو، اطمینان کی منزل نہ صحیح، کم سے کم یقین تو ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق بول رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا عزیزان محترم، اور اپنی زندگی کو ویسے سنوارنا پڑے گا جیسے اللہ نے چاہا۔ گفتگو دوسرے پہلو پڑھ رہا ہوں اور جلدی سوچ رہا ہوں کچھ آیتیں اور بھی پڑھ دوں تاکہ اسباب زیادہ سے زیادہ فراہم ہو سکے۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح و بہبودیت کی منزل پر پہنچ جاؤ۔ تو ایک سبب اور کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے۔ عزیزان محترم، نعمتوں کا ذکر اور شو آف یہ دو الگ چیز ہیں۔ مشکل کیا ہے کہ ہمارے سماج میں، ہماری قوم میں نعمتوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، شو آف ہو رہا ہے۔ یہ گھر ہمارے پاس، اتنا خوبصورت گھر میں نے بنایا، آپ نے بنایا، کتنی طاقت تھی آپ کے پاس، کون سی دولت ہے آپ کے پاس؟ مولا فرماتے ہیں یہ جو کھجور آپ کھاتے ہیں نا، کھجور کے بعد ایک گٹھلی جو ہوتی ہے، گٹھلی میں ایک پرت ہوتی ہے، باریک سا چھلکا۔ مولا فرماتے ہیں تم اس چھلکے کے مالک نہیں ہو، ایک چھلکے کے مالک نہیں ہے جو گٹھلی پہ چپکی ہوئی ہے۔ کس بات کا دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ ساری دولتیں یہ تمہاری عارضی ہیں، حقیقی مالک وہ ہے جسے اللہ نے وارث بنایا ہے زمین کا۔ وہ وارث کون ہے؟ اہل بیت اطہار ہیں۔ تو یہ جو زندگی مل رہی ہے نا مومنوں، یہ دولت آپ کے پاس ہے، ثروت آپ کے پاس ہے، طاقت ہے، یہ صدقہ ہے حسین کا اور آل رسول کا صدقہ ہے۔ تو صدقہ تو لے لیا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ صدقے میں حرام چیزیں بھی ملتی چلی جائیں، پھر وہ صدقہ نہیں، وہ عذاب بن جائے گی۔ یاد رکھیں وہ صدقہ جسے ہم متغیر کرتے ہیں۔ جب مولا حسین نے فرمایا نصیحتیں کی، یزید کے لشکر سے اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کیا فرمایا مولا نے؟ تم پر یہ باتیں اثر نہیں کریں گی، نصیحتیں اثر نہیں کریں گی، کیونکہ تمہارے شکم میں حرام غذا ہے اور وہ حرام غذا جہنم کی آگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے اور مومنوں اثر ہو رہی ہیں تو سجدہ شکر بجا لائیں، اور نصیحت سن کر کوئی توجہ نہیں ہے تو سب سے پہلی منزل ہے اپنے غذا پر توجہ دیں کہ وہ غذا جو ہمیں مل رہی ہے وہ حلال مل رہی ہے یا حرام۔
سب سے پہلی منزل ہے۔ عزیزان محترم، میں نے ایک آیت 2 مجلسوں میں پڑھی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، ڈراؤ بچاؤ کس چیز سے؟ چونکہ وہاں تک بات چلی تھی، ہمارے پرویز صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک لفظ چھوڑی ہے اس میں، تو میں نے کہا کوئی ایک مصلحت تھی، وہ مصلحت میں بتاؤں۔ جب میں یہ آیت اب تک پڑھ رہا تھا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اہل بیت کی شان میں بار بار پڑھ رہا تھا کہ رسول نے اپنے نفس کو بچایا، اپنے اہل کو بچایا۔ ایک آخری میں ایک لفظ ہے نارا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے نفس کو بچاؤ، اپنے اہل کو بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ مجھے گوارا نہیں تھا کہ جب بات اہل بیت کی چل رہی ہو تو ہم جہنم کی بات کریں، توجہ چاہتا ہوں۔ اب بات ہماری اور آپ کی آئی ہے، اب آیت پوری پڑھتا ہوں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے نفس کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کیونکہ جہنم کا تصور ہمارے لیے ہو سکتا ہے، ان کے لیے نہیں جو قسم النار والجنہ ہیں، جو جنت اور جہنم جن کی محبت کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ جو پل صراط ہیں عزیزان محترم، صراط مستقیم ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور انہی سے گزر کر جانا ہے ہمیں۔ اور یاد رکھیں صراط مستقیم، جیسے تقویٰ کی میں نے ایک تفسیر کی کہ تقویٰ ڈرنے کا نام نہیں اللہ کی ذات سے، بلکہ بچنے کا نام ہے ان امور سے، ان افعال سے جو اللہ سے ہمیں دور کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں۔ اسی طرح صراط مستقیم، اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے، کہ وہ پل ہے یا نہیں ہے، وہ باریک سا، وہ تیز تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، وہ آگ سے زیادہ گرم، یہ وہ نہیں ہے عزیزان محترم، حقیقت اللہ جانے۔ لیکن پل صراط آپ کی زندگی میں کئی دفعہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے ایمان و تقویت، قوت تقوی کی بنیاد پر اس سے گزر جاتے ہیں یا اس سے ہم گر جاتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے مثال دے دیں، مثال اب تک بات چلی قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کے اوپر، اب بات پلٹ رہا ہوں اور یہاں سے پوری گفتگو ہوگی وَأَهْلِيكُمْ، کہ اب تک آپ نے کامیابی کے اصول اپنے لیے دیکھے، اور اب آئیں اہل کے اوپر۔ اہل کو کیا کرنا ہے؟ اہل کو بھی بچانا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، جنگ کے میدان میں کون ہے جو عورتوں کو لے جاتا ہے؟ جنگ کے میدان میں عورتیں جاتی ہیں، عورتوں پر جہاد نہیں ہے۔ کون ہے جو بچے کو لے جاتا ہے؟ اور بچہ وہ بھی جو کہ 6 مہینے کا ہو۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اکیلے جا سکتے تھے نا، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں، اکیلے جا سکتے تھے، لیکن اکیلے نہیں گئے، پوری فیملی گئی ہے، بچے، جوان، لشکر میں ضعیف سب ہیں۔ کیوں لے جا رہے ہیں سب کو؟ کہا کہ اس لیے کیونکہ یہ دنیاوی جنگ ہوتی تو یقیناً صرف مرد جاتے، یہ مشن ہے، الہی مشن ہے، یہاں پر اکیلے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، پورے آل و عیال کو ساتھ لے کر چلو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، اگر خود کو بچا لیا، اہلیکم، اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ محبت کا، رشتہ داری کی زندگی کو کامیاب کرو۔ اپنی زندگی کامیاب ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ خوش فہمی مبتلا ہو جاؤ کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ تقاضۂ زندگی یہ ہے، تقاضۂ کامیابی یہ ہے کہ خود بھی کامیاب ہو اور دوسروں کو بھی کامیابی کے اسباب فراہم کرو، خاص کر اپنے اہل کو۔ اہل میں آئے، یہی وجہ ہے امام حسین کربلا میں پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، تاکہ راہ حق میں بڑھنا ہے تو اکیلے نہیں جانا، پوری فیملی کو، بچے کو بھی ایسی تربیت کرو کہ وہ جوان ہو تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے بیٹا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کی تربیت ہی ایسی ہو کہ وہ حلال و حرام میں جوان ہوتے ہی تمیز کرنے والا ہو۔ ضرورت نہیں ہے کہ بیٹے سے کہیں بیٹا نماز پڑھو، خود نماز پڑھے، بیٹے کی تربیت ہوگی وہ نمازی بن جائے گا۔ ضرورت نہیں ہے بیٹی سے کہیں کہ بیٹی پردہ کرو، خود گھر سے باہر نکلتے وقت حجاب ڈالے، بیٹی بچپن سے عادی بن جائے گی حجاب کرنے کی۔ تربیت آپ عمل کریں،
بچے خود بخود عمل کریں گے. آپ باتیں وہ کریں جب گھر کا ماحول ہی اگر ایسا ہو کہ وہ اللہ و رسول کی بات کر رہے ہوں تو بچے میں وہ چیز بھی خود بخود آئے گی کہ وہ بھی اللہ و رسول کی بات کریں گے. لیکن اگر ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ شب ہو گئی ہے, رات ہو گئی ہے, ایک طرف بیوی پلٹ کر موبائل استعمال کر رہی ہے, ایک طرف شوہر پلٹ کر موبائل استعمال کر رہا ہے. زندگی تو یہ ہے, حکم شریعت یہ ہے کہ سونے سے پہلے تزکیہ نفس کرو. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا سب سے بہترین طریقہ محاسبہ نفس ہے. اور محاسبہ نفس رات میں سونے سے پہلے کم سے کم 5 منٹ یہ کیا جائے. وہ عمل کیا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ صبح آنکھ کھلنے کے بعد شام جب رات میں آنکھ بند ہو رہی ہے, اس بیچ میں میں نے کیا کیا افعال انجام دیے ہیں. اگر ہم نے حلال کیا ہے تو شکریہ بجا لاؤ, حرام کیا ہے تو توبہ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو توبہ کیے بنا سو جاؤ, یہ عارضی موت دائمی موت بن کے رہ جائے. موقع دیا ہے, کہا میرا شیعہ نہیں ہے, لیس منا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرا شیعہ ہی نہیں ہے جو محاسبہ نفس نہیں کرتا. ہم فیصلہ کریں نا کہ ہم سونے سے پہلے محاسبہ نفس کرتے ہیں یا پورے واٹس اپ کی ہسٹری چیک کرتے ہیں, فیس بک کے اسٹیٹس چیک کرتے ہیں, اسٹوریز چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جوان ہیں, ایک طریقہ زندگی ہے, منع نہیں کرتا ہوں, لیکن دائرہ ہے, ہر چیز کا حد ہے. لیکن عزیزان محترم, سونے سے پہلے بچے کو کم سے کم صرف ایک آیت سنا دیں, سونے سے پہلے صرف ایک مسئلہ سنا دیں, ہنسی مذاق پیار محبت کے ساتھ فیملی ٹائم جو کم سے کم آج کی مصروف دنیا میں سونے سے 5 منٹ پہلے کا ٹائم تو فیملی ٹائم ہونا چاہیے نا. بیچ میں بچے ہیں, ایک طرف ماں ہے, ایک طرف باپ ہے, پیار سے کچھ ایسی بات بتاؤ کہ ضرورت نہیں ہے بعد میں تربیت کرنے کی. وہ بڑا ہو کر وہ فکر خود بخود تطور پانے کے بعد اس میں توفیق الہی شامل حال ہوتی چلی جائے گی. وہ خود ایسی باتیں کرے گا بچہ کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو میں نے کہا نہیں تھا لیکن کیسے ہو گیا. وہ ہوگا اس بنیاد پر ہوگا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 صبح ایسی کرے, یعنی 40 صبح اس انداز میں جگے کہ اس نے اطاعت الہی میں انجام دیے ہوں اور گناہوں سے پرہیز کیا ہو, تو خدا اس کی زبان سے حکمت کے چشمے پھوڑ دیتا ہے. وہ خود نہیں جانتا کہ وہ کیا بول رہا ہے, لیکن اس کی باتیں ہدایت والی ہو جاتی ہیں, اس کی باتیں حکمت والی ہو جاتی ہیں. عزیزان محترم, اگر ہم 40 صبح اطاعت الہی اور ارتکاب معصیت سے دور ہو کر کریں صبح, تو ہم اتنے معتبر ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے زبان سے نکلے وہ حکمت بن جائے. تو جس اہل بیت کا کردار ہی عصمت کے دائرے میں ہو, ان کا قول, ان کا فعل, ان کی کلمات کیسے حکمت نہ بنے. عزیزان محترم, یہ سمجھنے کی دیری ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اجازت ہو تو ایک حدیث بیان کروں اور گفتگو تمام کروں. اگر اجازت ہے باوجہ بلند صلوات پڑھیں. کیونکہ آخری مجلس سے میں چاہ رہا ہوں کسی حد تک کچھ بات پہنچ جائے, اور آج دوسری مجلس بھی نہیں ہے, تو اگر میں زیادہ وقت تھوڑا سا لے لوں تو اجازت کے ساتھ لوں گا. اور دوسری بات, اگر اجازت نہیں دیں گے تو میں اپنا وہ حق جو ایک مومن کا دوسرے مومن پر ہوتا ہے اس کوٹے میں سے بھی میں لے سکتا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد. دوسری آیت قرآن کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اسباب فلاح و بہبودیت کے 3 اصول, 3 اسباب اس آیت میں بھی اللہ نے دیے. ایک ہے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو, اس پہ گفتگو ہو چکی تقوی پر. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کی راہ میں قربت کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا, بنانا نہیں. بنایا اسے جاتا ہے جس کا وجود نہ ہو, تلاش اسے کیا جاتا ہے جس کا وجود پہلے سے ہو. اللہ نے وسیلہ اہل بیت کو بنا کر بھیجا ہے, ہمیں تلاش کرنے کا حکم ہے, سقیفہ میں بیٹھ کر بنانے کا حکم نہیں ہے.
ہمیں بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، حتیٰ جو حکم ہمارے لیے ہے رسول کے لیے بھی ہے نا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہمارے لیے بھی حکم ہے، رسول پر بھی حکم ہے۔ اس کا مطلب ہمارے لیے جو حکم آیا ہے وہ ایک ہے، رسول کے لیے دو حکم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارے لیے حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم نے نماز پڑھی، حکم اقامت صلاۃ ہو گیا، ادا ہو گیا۔ لیکن رسول کے لیے صرف اقامت صلاۃ کافی نہیں ہے، بلکہ حکم نماز، مستحبات نماز، واجبات نماز، شرائط نماز کو بتانا بھی واجب ہے۔ اس کا مطلب ہم پر ایک واجب، رسول پر دو واجب۔ واضح ہوگی نا بات؟ نماز پڑھنا ہم پر واجب، لیکن نماز کو بتانا رسول پر واجب، اور نماز پڑھنا بھی رسول پر واجب۔ اب آ جائیں حکم وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، تو یہ حکم رسول کے لیے بھی ہے، مومنین کے لیے بھی ہے۔ مومنین کے لیے ہے کہ وسیلہ تلاش کریں اور اپنائیں، بس۔ رسول کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وسیلہ تلاش کریں اور اپنائیں، بلکہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وسیلہ پہچنوائیں، وسیلہ کو بتائیں۔ جب تک وسیلہ بتائیں گے نہیں تب تک ہم اس پر پہچان نہیں سکیں گے، اس کا اتباع نہیں کر سکیں گے۔ اگر نہیں کر سکیں گے تو ضروری یہ ہے کہ ہم رسول سے پوچھیں، یا رسول اللہ وہ وسیلہ کون ہے؟ آپ تو چلے گئے، آنکھ بند ہو گئی۔ دنیا کہتی ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں میرا خلیفہ خود سے مقرر کر لینا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ حج الوداع سے فارغ ہو جائیں نصب کر دیں امیر کائنات کو۔ قرآن مومن مسلمان کہتے ہیں آپ خود سے بنا لینا، بھائی یا رسول کی بات مانو یا مسلمانوں کی بات مانو۔ رسول کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب حجۃ الوداع سے فارغ ہو جائیں تو ولایت امیر کائنات کا اعلان کر دیں، علی کو امامت کے منصب پر قرار دے دیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، مطمئن ہو جائیں۔ اب دین کی آپ فکر نہیں کریں، کیونکہ محافظ دین علی ہے، اولاد علی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا کام ہے وسیلہ کو تلاش کرنا، جہاں جہاں رسول نے دیا ہے اب تاریخ کی طرف چلیں اور اٹھائیں اور دیکھیں کہ رسول نے ہمیں صرف بتایا نہیں ہے، غدیر میں دکھایا بھی ہے وسیلے کو۔ ہمارا کام ہے اس وسیلے کو اپنانا۔ اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو سورہ برات کی تبلیغ کا وہ واقعہ یاد کریں کہ جب نبی کریم نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ سورہ برات کی تبلیغ کرو، جب وہ آدھے راستے پہنچا نبی نے دوسرے شخص کو بھیجا کہ اسے واپس بلا لو، بھائی واپس بلا لو۔ پھر امیر کائنات کو بھیجا کہ سورہ برات کی تبلیغ کرے۔ یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہ کیا آپ بھول گئے تھے کہ پہلے کسی کو بھیج دیا پھر علی کو بھیج رہے ہیں؟ ہر جگہ علی کو پہلے رکھتے تھے، آج کیا بات ہو گئی کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے کسی ایرے غیرے کو بھیج دیا اور پھر واپس بھی بلا لیا؟ بھائی رسول عجب نہیں، آواز رسالت آئے، تمہارے ہونے والے کنفیوژن اور شبہات کو آج دور کر دے رہا ہوں۔ یہ دیکھ لو کہ رسول نے اگر کسی کو بھیجا تھا تو اس لائق نہیں تھا کہ سورہ برات کی تبلیغ کرے، واپس بلا لیا اور علی کو بھیج کر تبلیغ سورہ برات کے لیے بھیجا، تاکہ پتہ چلے کہ جو شخص ایک سورہ کی تبلیغ کا حقدار نہیں ہے وہ پورے دین کی تبلیغ کا کام ہے۔ لبیک یا حسین۔ جو ایک تبلیغ کا حقدار نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔
ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. کفر ہو تو محبت نہیں، فساد ہو تو محبت نہیں، شرک ہو تو محبت نہیں، رسول کی بغاوت ہو تو محبت نہیں، رسول پر شک ہو تو محبت نہیں. دنیا تو خود فیصلہ کرے نا، ہم تو کچھ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سمجھنا آپ کا کام ہے. اب تاریخ دیکھیں، کفر کیا یا نہیں کیا، شرک کیا یا نہیں کیا، رسول پر شک کیا یا نہیں کیا، رسول کو اذیت دی یا نہیں دی. قرآن کہہ رہا ہے جس نے رسول کو اذیت دی، اللہ کو اذیت دی، اللہ اور رسول کی لعنت ہے اس پر. جب اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، تو ہم بھلا لعنت سے کیوں گھبرائے؟ صلوات پڑھے برما. قرآن کی آیتیں ہیں، یہ مراد حسین نجفی کے الفاظ نہیں ہیں. جا کے آیتوں میں کافی آیتوں میں ملاحظہ فرما لیں کہ جو اللہ جو رسول کو اذیت دیتا ہے، اللہ اور رسول کو اذیت دیتا ہے. سوال کروں ایک، رسول کی اذیت تو واضح ہے. اللہ جسم رکھتا ہے؟ اللہ جسم رکھتا ہے؟ ہم تو کافر ہو جائیں گے کہہ دیں گے اللہ جسم رکھتا ہے تو پھر اذیت کہاں پر ہوگی؟ کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑا ساتھ دیجیے گا. آخری جملے ہیں اور اس خمسہ مجالس کے. شکر گزار ہوں آپ بیدار ہو کے سن رہے ہیں، یہی میرے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کو اذیت دے اور رسول کو اذیت دے، اس پر لعنت ہے. لعنت کرنے والوں کی بھی خود اللہ کی ملائکہ کی لعنت ہے. جو رسول کو اذیت دے، رسول کی اذیت تو واضح ہے، لیکن عزیزان محترم اللہ کی اذیت کہاں پر ہے؟ اللہ جسم نہیں رکھتا، اور اذیت ہونا، اور صرف اذیت نہیں، آئے اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. یہ ساری جو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے. عزیزان محترم، اس تقریر، اس خمسہ مجالس کے آخری پہلو پر گفتگو ہے، توجہ چاہتا ہوں. پوری بات کو، کامیابی کے اسباب کو سمیٹ رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم کام کر لیں، جتنے بھی افعال انجام دے دیں، جتنے بھی بول لیں، جو دیکھ لیں، جو سن لیں، جو چکھ لیں، جو کھا لیں، جہاں بیٹھے جیسا کریں مرضی ہے، ہر چیز ہمیں کامیاب نہیں کرے گی. بس ایک چیز ہے کہ ہم معیار بنا لیں اس مرکز کو، کہ جس مرکز کو اللہ نے ہمیں معین کیا ہے وہ مرکز عصمت و طہارت کی مرکز ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہے. جہاں ہم آ کر ان کے در پر اگر سجدہ ریز ہو جائیں تو ہمیں وہ کہاں پہنچا دے دیں گے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اللہ جسم نہیں رکھتا لیکن اس کو اذیت ہوتی ہے. اللہ جسم نہیں رکھتا پھر بھی وہ غضبناک ہوتا ہے. اللہ جسم نہیں رکھتا پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے. عزیزان محترم، جسم کی کیفیت کا نام ہے خوش ہونا، کیفیت کا نام ہے غضبناک ہونا، کیفیت کا نام ہے اذیت پانا، کیفیت کا نام ہے رنجیدہ ہونا، کیفیت کا نام ہے قہار ہونا، کیفیت کا نام ہے جبار ہونا. اللہ جسم نہیں رکھتا، لیکن کیفیت کیسے؟ جب جسم نہیں ہے تو اس کا مطلب کیفیت بھی نہیں ہو سکتی. یہی تو سمجھانے کے لیے خیبر میں نبی نے کہا تھا ناد علیم مظہر العجائب. یہ علی عجائب کا مظہر ہے. بھائی پتا چلے گا علی راضی خدا راضی، حسن راضی خدا راضی، فاطمہ راضی خدا راضی، مہدی راضی خدا راضی. صلوات پڑھے برما. مولا سلامت رکھے. رضا ان کی ہونی چاہیے. کیا نبی کی حدیثیں بھول گئے امت مسلمہ؟ اگر زہرا راضی
تو میں راضی تو خدا راضی. یعنی وہ مظہر اور عجائب کا مظہر، وہ عجائب کیا ہے؟ وہ یہی تو ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ اہل بیت وہی چاہتے ہیں، وہی کیفیت ہے، وہی کردار ہے، وہی منزل ہے، وہی مرتبہ ہے، وہی فعل ہے، وہی قول ہے، وہی رفتار ہے، وہی گفتار ہے جو اللہ چاہتا ہے. چاہت کیفیت ہے، اللہ نے اپنی چاہت و کیفیت کو اہل بیت کو دے دیا. عزیزان محترم سمجھے تو صحیح اہل بیت کا مرتبہ. گفتگو تمام کی، کچھ اور بھی بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں، گفتگو تمام کروں. اذیت رسول کو ہوگی، خدا کی لعنت ہوگی. آیت ہے قرآن کی، میرا کوئی جملہ نہیں ہے. رسول کو اذیت، رسول نے معیار بنا دیا، من سب علیًا فقط سبنی. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. یا رسول اللہ، علی مرتبے میں بلند ہے، کون ہے جو علی کو گالی دے؟ ابھی تک تو کسی نے علی کو گالی نہیں دی تھی نا. کیا عرض کر رہا ہوں، رسول کے دور میں گالی تو نہیں دی گئی تھی، لیکن رسول جان رہے تھے، علم نبوت سے دیکھ رہے تھے ایک وقت آئے گا علی کا منصب چھینا جائے گا، علی کے خلاف آواز اٹھے گی، لوگ علی کو نہیں پہچانیں گے، نفاق و ایمان کے مرکز کو تکلیف دی جائے گی، اور یہ نتیجہ ہوگا کہ 70 سال تک 70,000 ممبر سے ملعون معاویہ کے کہنے پر علی کو لعنتیں دی جائیں گی، علی کو گالیاں دی جائیں گی. خداوند عالم کے اس وحی والے نبی نے، وہ نبی کہ جو بنا وحی الہی کے نہیں بولتا ہے، وہ بولے گا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. عزیزان محترم، اب اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. کوئی اپنی زندگی میں نعرہ حیدری لگا کر علی کی ولایت کا اقرار کر کے اپنی طہارت کا ثبوت دے، یا علی کو گالی دے کر رسول کو گالی دے اور کفر و شرک کی منزل پر آ جائے. صلوات پڑھیں بر محمد. کون سی حدیث پڑھوں؟ بہت ساری حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن نہیں، ایک حدیث اگر اجازت تو میں بیان کر دوں. جس نے علی کو گالی دی، نعوذ باللہ، لیکن کردار دیکھیں. ہم گالی کسی کو نہیں دیں گے، ہم گالی کسی کو نہیں دیں گے. علی کو گالی بھی دے رہا ہے نا تو ہم اسے گالی نہیں دیں گے. ہم حکم شریعت کے تابع ہیں اور یہی اعتدال پسندی ہے. ہم لعنت کر سکتے ہیں، قرآن کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن گالی نہیں دیں گے. تبرہ گالی کا نام نہیں ہے. آپ تبرہ دو طریقے سے کر سکتے ہیں، حقانیت کا اعلان کریں، ان سے بیزاری کریں. تبرہ بھی ہے، لعنت بھی ہے. یہ اصل یہ ہے کہ ہم اس کردار سے دور ہو جائیں جس کردار پہ ہم نفرین کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں. عزیزان محترم، ایک حدیث اور کہ نبی نے فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد. اے علی، آپ منزلت میں اور ہی بہت ساری ہیں، لیکن آپ منزلت میں میرے لیے ویسے ہی ہیں جو سر کو جسم سے منزلت حاصل ہوتی ہے. جو سر اور جسم میں جو ربط ہے، اور سر دیکھیں، ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، پیر کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، کچھ اور بھی تکلیف ہو انسان زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اگر شہ رگ کٹ جائے،
سر الگ ہو جائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جانے قربان ہوں رسول کی ذات پر جنہوں نے ایک معیار اور ضابطہ دے دیا کامیابی کے اسباب فراہم کرنے کے لیے۔ اور یہ آخری جملہ ہے کہ کامیابی کے تمام اسباب کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سب سے اعلیٰ، کوئی بالا اور معتبر اگر کوئی مرکز اور سبب ہے وہ ہے علی کی ذات، کہ کردار علی ہم اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ وہ کردار جسے علی دور رہیں ہم دور رہیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ نبی نے فرما دیا کہ جو یہ علی کی ذات میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے سر کو جسم سے ربط ہوتا ہے ویسے ہی۔ عزیزان محترم، کوئی ہاتھ کاٹ دے ہم اسے قاتل نہیں کہتے ہیں، اٹیمپٹ ٹو مرڈر ضرور کہیں گے لیکن قاتل نہیں کہتے ہیں۔ اگر کوئی پیر توڑ دے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کہتے ہیں لیکن قاتل نہیں کہتے۔ قاتل کب کہتے ہیں؟ قاتل اس وقت کہتے ہیں جب وہ اس کی جان لے لے، سر و تن میں جدائی کر دے۔ عزیزان محترم، رسول نے کلیہ دے دیا، معیار دے دیا کہ جب تم نبوت کا کلمہ پڑھو گے علی کی ولایت کا کلمہ بھی پڑھنا۔ جو نبی سے علی کو دور کرتا ہے گویا جسم اور سر میں جدائی پیدا کرتا ہے، اور جو جسم کو سر سے الگ کرے وہ قاتل ہوتا ہے۔ اب یہ تمہاری قسمت کی بات ہے، گواہی کے وقت ولایت کو الگ کرو یا رسول کی مخالفت کر کے علی پر لعنت کرو یا تبرہ کرو، گالی دو۔ علی کو اگر الگ کرتے ہو رسول کے قاتل بنتے ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ لعنت خدا کی ایسے لوگوں پر جو رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ آیتیں رٹنے سے کافی نہیں ہے، آیتیں رٹنا کافی نہیں ہے، آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، پتہ چلے گا کہ قرآن کس کس پر لعنت کر رہا ہے۔ اذیت ہوئی رسول کو اور ایسی ویسی اذیت نہیں تھی۔ عزیزان محترم، کربلا میں شہداء کے سر نیزے پر بلند تھے، یہ بھی بہت بڑی اذیت تھی، لیکن ایک سر ایسا تھا نہیں آئی ہے۔ کیسے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میں ماں ہوں؟ کہتی ہیں وہ بی بی کہتی ہیں اے عباس میں ام البنین نہیں ہوں، میں حسین کی دکھیاری ماں زہرا ہوں۔ اے میرے عباس تو بھی میرا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دستے دعا بلند کیے، ایک مرتبہ کا پروردگارا میرے بیٹے عباس کو باب الحوائج بنا دے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی عباس بنا شانوں کے بنا ہاتھوں کے آپ کی حوائج کو پوری کرتے ہیں۔ یہ زہرا کی دعا کربلا میں تھی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے سر حضرت ابوالفضل عباس کو اپنے ذہنوں پر رکھا۔ مصائب مکمل نہیں پڑھنا ہے، شہادت نہیں پڑھنی ہے، ابھی علم برآمد ہوگا، آپ علم کو چومیں گے۔ یہ علم وہ علم ہے جو عباس کی شہادت کی نشانی ہے، یہ علم وہ علم ہے جو حق دین اسلام کے حق و حقانیت کی نشانی ہے، یہ علم وہ علم ہے جو دین شیعت مذہب کے حق و حقانیت کی نشانی ہے۔ یہ علم نکلے گا، یہ علم وہ ہے کہ جس کے لیے ایک مرتبہ حضرت عباس نے وصیت کی، اے میرے آقا میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دیجئے گا، کیونکہ یہ جو علم ہے اسے خیمے تک پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی جب عباس کی روح قفس عنصری سے پرواز کی ہے نا، امام حسین علم کو لے کر بڑھے ہیں۔ عزاداروں جب علم لے کر بڑھے نا، ایک مرتبہ سکینہ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے، کہتی ہیں ارے بچوں ذرا قریب آؤ، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ جب میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، جیسے ہی علم تو آیا
مگر علمدار نہ آیا، سکینہ تڑپ گئی، ایک مرتبہ کہتی ہے میرے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کہا تمہارا چچا سر پر گز کھائے، شانوں کو قلم کرائے، آنکھوں میں تیر کھا کر فرات کے کنارے پڑا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے چچا عباس واپس آ جائیے، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے۔ ہاں عزادارو قیامت ہو گئی۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا ہے نا مدینے میں بس آخری روایت، جب مدینے میں پہنچا ایک مرتبہ بشیر نے آواز دی، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حسین مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ اعلان کیا نا بشیر نے، ایک بی بی نے اپنے سر پر ردا ڈالی، اس بی بی کا نام ام البنین تھا، ردا ڈال کر اپنے گھر سے نکلی، ساتھ میں ایک بچہ ہے جس بچے کا نام فضل ہے۔ سمجھ گئے نا یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو الفضل العباس۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں بیٹے کا نام فضل تھا۔ فضل کا ہاتھ پکڑا، اس بشیر کے قریب گئیں۔ عزاداروں جیسے ہی بشیر کے قریب پہنچی ہے نا، فضل نے کیا دیکھا کہ وہ علم جو میرے بابا کا تھا، جو میرے بابا کے ہاتھ میں تھا، وہ علم بشیر کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہی وہ علم دیکھا نا، ایک مرتبہ وہ فضل کہتے ہیں اے شخص ذرا یہ بتا کہ یہ علم تیرے ہاتھ میں کیسے آیا؟ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بشیر نے کہا اے بچے، اب تک کسی نے علی اصغر کے بارے میں پوچھا، کسی نے قاسم کے بارے میں پوچھا، کسی نے اون محمد کے بارے میں پوچھا، کسی نے فلاں صحابی کے بارے میں پوچھا، کسی نے فلاں انصار کے بارے میں پوچھا، تم یہ علم کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک مرتبہ وہ شخص، وہ بچہ کہتا ہے میں علم کے بارے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ علم میرے بابا کے ہاتھ میں تھا۔ خدا کی قسم یہ علم تمہارے ہاتھ میں کیسے آیا؟ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ سنانا، بشیر کہتا ہے یہ علم میرے پاس اس وقت آیا جب حسین مارے گئے، جب قاسم مارے گئے، جب علی اکبر مارے گئے، جب اصغر مارے گئے۔ اب تک فضل یہ بات کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی بشیر نے یہ جملہ سنا نا، جیسے ہی بشیر نے یہ جملہ کہا حسین مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اون محمد مارے گئے، اب یہاں پر فضل چپ ہو گئے۔ ام البنین بولنے لگی خبردار بشیر، یہ نہ کہنا میرا حسین مارا گیا، یہ نہ کہنا کہ میرے علی اکبر کے سینے میں برچی کی انگلی ٹوٹی، یہ نہ کہنا کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ کہا بی بی کیا کہوں، یہ حقیقت ہے۔ کہا یہ بتا دے کہ جب حسین مارا گیا میرا بیٹا زندہ تھا یا نہیں؟ خدا کی قسم اگر عباس زندہ تھا تو میں اپنا دودھ نہ بخشوں گی۔ قیامت ہو گئی، بشیر کے تیری ماں تجھ پر نہ روئے گی۔ چاروں خط مٹانے کے بعد زینب نے ام البنین نے سر و سینہ پیٹا، کہا واہ حسینہ، واہ علی اکبرہ، واہ قاسمہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ام البنین یہ فریاد کرتی جا رہی ہیں، ایک مرتبہ ام البنین نے سنا کوئی بی بی ہے کہہ رہی ہے واہ جعفرہ، واہ عثمانہ، واہ عبداللہ، واہ عباسہ۔ جیسے ہی ام البنین نے دیکھا میرے بیٹے پر کوئی بی بی رو رہی ہے، پلٹ کے کہتی ہے بی بی آپ کون ہیں جو میرے بچوں پر گریہ کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے ارے